अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू डॉगकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और इसमें हम बात करेंगे सेहत के हवाले से उन तमाम जाने माने नामों से, उन डॉक्टर से जो कि पीडी इस्लामाबाद में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका उनसे जो है वो राब्ता या ताल्लुक़ रहता है। हम बड़े लाइटर मोड पे बड़ी सीरियस बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो तमाम सवालात जो आपके जहन में हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो हम इस डॉगकास्ट में, इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में हम आपके सवालात जो हैं वो कंसर्न लोगों तक पहुँचाएँ। आज हम इस डॉगकास्ट की पहली एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड करें, सीरीज़ की पहली एपिसोड रिकॉर्ड करें और आज जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हैं उनका ताल्लुक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से है और इस्लामाबाद पिंडी के जाने पहचाने ये डॉक्टर हैं और बड़ा मुश्किल होता है जी बच्चों की तरबियत और उनकी सेहत का ख्याल रखना। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वक्त के साथ साथ हमारे जहनों में आती हैं, लेकिन शायद हम बीइंग अ पेरेंट और एक ऐसे क्योंकि हम कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं जो शायद खुल के बात नहीं कर पाते। तो डॉक्टर जुनैद जहांगीर यहाँ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों के हवाले से इनसे हम बहुत सी बातें करेंगे, कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जो शायद हम झिझकें और नॉर्मल ज़िंदगी में उन पे ना हम नज़र डाल सकें। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा लगता है डॉक्टर अगर मुस्कुराए तो आधी बीमारी चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप अगर डॉक्टर मुस्कुरा के अपने मरीज को रिसीव करता है तो उसकी आधी बीमारी तो वैसे कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्यों बने? मुझे बच्चों के साथ बहुत प्यार था और ये मेरा पैशन था कि मैं पाकिस्तान में इस फील्ड में कुछ ऐसा काम करूं जिससे हमारे माशरे के जो ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि जिनको फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिल पाती हेल्थ केयर की, और वो उनको एक अच्छा हेल्थ सिस्टम में उन्हें प्रोवाइड कर सकूं। और जब इस फील्ड में मैं आया तो मुझे पता लगा कि बुज़ुर्गों की निस्बत बच्चों में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर बर वक्त ट्रीट किया जाए तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। सही। जैसे बुजुर्गों में आप बाज़ औक़ात आप भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ गुजार चुके होते हैं एंड दे आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स देयर अल्लाह ऑलमाइटी। बट बच्चों में इसके बरअक्स चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्रोग्नोसिस अच्छा है। अच्छा, एक डॉक्टर तो वो हैं जो कि आप हैं, एक वो हैं जो घरों में मौजूद होते हैं जिनके पास हर बीमारी का इलाज होता है, एक डॉक्टर वो है जो कि सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं। मतलब मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, जो कि आपको गायनेकोलॉजी के मशवरे देंगे, जो आपको इनफर्टिलिटी के मशवरे दे देंगे, जो बच्चों की पैदाइश से लेके तदफीन तक के मशवरे दे देंगे। ऐसे डॉक्टर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे ही डॉक्टरों की वजह से हमारी रोजी रोटी लगी हुई है। वो कैसे? वो इस तरह के वो डॉक्टर जब गलत मशवरे देते हैं और बच्चे खराब होते हैं तो उन्हें एक स्पेशलिस्ट की याद आती है कि अब स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए, बहुत गड़बड़ हो चुकी हुई है। तो ऐसे हर जगह बैठे हुए हैं। उनमें दादी भी हैं, नानी भी हैं, फूफी चाची सब लोग हैं, गांव का बड़ा भी है, उसमें तावीज़ वाले भी हैं, फूकों वाले भी हैं, डॉक्टर भी बहुत सारे लोग हैं। सही। तो उनकी वजह से जो है वो चल रहा है। अच्छा, ऐसा करते नानी दादी से शुरू करते हैं। मेरी फैमिली में जब एक बच्चे की पैदाइश हुई तो एक झगड़ा पड़ गया जी, घुट्टी कौन देगा, कौन शहद खिलाएगा, क्योंकि जिसकी घुट्टी दी जाएगी वो बच्चा बड़े होकर वैसा ही बनेगा। तो मुझे भी डर था कि अगर गलत बंदे ने घुट्टी दे दी तो फिर एक और इंसान वैसा पैदा हो जाएगा। तो घुट्टी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देखिए, ये एक मिथ है, एक मिसनॉमर है। ठीक। घुट्टी का ना तो कुरान में हुक्म है, ना तो दीन में है, और ना ही मेडिकल साइंस में है। ठीक हो गया। जो हमारी मेडिकल साइंस है इट्स वेरी वेरी क्लोज टू कुरान जी। अच्छा, ठीक है। कुरान में है कि हर माँ अपने बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाए। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं नहीं लिखा कि गाय का पिलाए, भैंस का पिलाए, बकरी का पिलाए, फलाना कंपनी का डब्बा पिलाए, फलाने दे, शहद दे, कहवा दे, बहुत सी चीजें अल्लाह ताला कह सकता था कि हर माँ कहवा दे, हर माँ घुट्टी दे, हर माँ शहद दे, लेकिन अल्लाह ने कहा हर माँ अपना दूध पिलाए। लेकिन जिस तरह और बहुत से शोबों में हम कुरान की नहीं सुन रहे, तो यहाँ भी हम नहीं सुन रहे। यहाँ पे भी कहीं घुट्टी चलती है, कहीं कहवा चलता है, कहीं शहद चलता है, कहीं कोई और चीज चल जाती है। कुछ लोग अपना थूक भी बच्चे को चटा देते हैं, कुछ अल्कोहल भी चटा देते हैं। ये कौन से लोग हैं? हाँ, आई हैव सीन पीपल के ब्रांडी दे दो उसको थोड़ी सी। अच्छा भैया, आप में से अगर कोई हो तो राब्ता करें हमसे अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, फिर अब बात हम फूकों डॉक्टर की तरफ करते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों के घरों में तावीज़ भी देखे हैं कि रोता बहुत है, इसको तावीज़ पहना दो या दम करवा दो, इस किस्म के भी होते हैं। लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते, क्या पता कुछ तकलीफ हो गई, बच्चा तो बता नहीं सकता। तो इस दम दरूद की तरफ भी जरा बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप गौर करें तो हर फील्ड में पाकिस्तान में लोग शॉर्टकट चाहते हैं।
Exactly. بہت سارے لوگ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, ایسا ہی ہے. محنت نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح بچوں کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ بہت شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ نہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑے, نہ اس کی فی دینی پڑے, نہ اس کی کلینک جانا پڑے, نہ پراپر ایگزامینیشن کرانا پڑے, بس کوئی پھوک مار دے اور کام چل جائے. تو میں نے اکثر اپنے مریضوں کو مثال دیتا ہوں جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا اور 1 سال تک اس پہ پھوک مارتا رہا. تو پاس سے ایک بندہ گزرا, اس نے کہا میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ اس پلاٹ پہ پھوک کیوں مار رہے ہیں. اس نے کہا میں پھوک ماروں گا تو یہاں کوٹھی بن جائے. تو وہی مثال ہے کہ جیسے پھوکوں سے کوٹھی نہیں بن سکتی, ویسے ہی پھوکوں سے جو بیماری ہے وہ نہیں ختم ہوگی. پھر دوبارہ قرآن پہ جاؤں گا کہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر بیماری کا اللہ نے علاج اتارا. بے شک, بے شک. اور اللہ نے کہا ہے علم حاصل کرو, تحقیق کرو, اور علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت ہے. لیکن پھر ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو کے پھوکوں, تعویذ, نانی دادی اور ٹوٹکوں پہ ہی چل رہی ہے قوم پوری. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. اچھا, کمنگ بیک ٹو چائلڈ ہیلتھ, ایک نیو بورن کے لیے کیا پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے؟ ہی از بورن ود اے پرسنالٹی, بچے پوری پرسنالٹی کے ساتھ پیدا. آج کل بڑے پکے بچے ویسے جو میچور جو بچے وہ آ رہے ہیں, لیکن پہلی محبت کا اظہار یہ کہ ہم ان کی ویکسینیشن کروائیں. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ویکسینیشن ایک تالا ہے. جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں, ایک مین اے ہے ایک بی ہے. مین اے تالا لگا کے جاتا ہے اور کہتا ہے اب اللہ مالک ہے, اور مین بی بغیر تالے کے جاتا ہے اور کہتا ہے بس اللہ مالک ہے, چوری ہونی ہوئی تو ہوئی ہو جائے گی. تو چوری تو مین اے کی بھی ہو سکتی ہے, تالے والے کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ریلیٹیولی چانس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, کچھ پروٹیکشن ہو جاتی ہے. سو سیم لائک ویکسینیشن. لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا ویکسینیشن کرنے کا, بچہ تو پھر بھی بیمار ہو گیا. تو وہی ویکسینیشن ایک تالا ہے, پروٹیکشن ہے. آپ کم ایکسپوز ہوں گے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تالا لگائیں جیسے آپ گھروں میں تالے لگاتے ہیں, اپنی تجوریوں پہ لگاتے ہیں, تو یہ تو بچے آپ کی تجوریوں سے زیادہ قیمتی ہیں. ایسا ہی, ان پہ کیوں تالا نہیں لگاتے؟ آپ لگائیں تالا, ویکسینیشن کروائیں. تو واٹ آر دی انیشیل ویکسینیشن جو کرانی ضروری ہوتی ہے, آپ بتانا, اگر نام بتائیں گے تو. سب سے پہلے برتھ پہ جو ہے وہ ٹی بی کی ہوتی ہے, اور پولیو ہوتا ہے, اور ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ڈفتیریا, پرٹوسس, ٹیٹنس, ہپ, اور 1-2 اور ہوتی ہیں جو کہ 6 ویکس پہ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد 10 ویکس پہ, پھر 14 ویکس پہ, پھر 9 منتھس پہ میزلز ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 1 ایئر پہ چکن پاکس ہوتا ہے, اینڈ سو آن. تو ہم تقریباً 10 سے 15 بیماریوں کی ویکسینیشن ہر بچے کو کر رہے ہیں, چاہے وہ غریب ہے, امیر ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ فری آف کاسٹ کر رہی ہے, اور آج سے نہیں کئی دہائیوں سے کر رہی ہے, اور وہ WHO ہمیں ویکسین پرووائڈ کرتا ہے. ایسا ہی. اچھا, جب یہ ایک ہماری نیچر ہوتی ہے کہ بلا وجہ تنقید کرنا, برائیاں نکالنا, پوری ایک اچھے فریم کو چھوڑ کے آپ اس میں سے کوئی خامی نکالتے ہیں, جیسے کہ فری ویکسینیشن ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ پولیو, یا جو سرویکل کینسر کی آئی تھی خواتین بچیوں کے حوالے سے, اس پہ لوگوں نے اتنی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا. دیٹس وائی نہ پولیو ختم ہو رہا ہے, اور ایک نیا جو ہے طوفان کھڑا ہو گیا اباؤٹ سرویکل کینسر. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ لوگ کیا کہتے ہیں پولیو کے متعلق؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قطرے جو اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ قطرے پینے سے بانجھ پن ہوتا ہے, اسٹیریلٹی ہوتی ہے. میں انہیں کہوں گا کہ عقل کے اندھو, یہ سوچو کہ آج سے 25 سال پہلے یا 30 سال یا 40 سال پہلے پاکستان کی کتنی آبادی تھی اور اب کتنی ہے. اور ہم سب نے بچپن میں پولیو کے قطرے پی کے ہی بڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے 3-3 4-4 بچے ہو چکے ہیں, اور آبادی آسمان کو چھو رہی ہے. تو اگر آج سے 40 سال پہلے یہ پولیو کے قطرے اسٹیریلٹی کرتے گئے تھے تو ہماری آبادی تو کم ہو چکی ہوتی. ہماری آبادی تو دن دگنی رات چگنی بڑھتی جا رہی ہے. اسی میں بہت ترقی کر رہے ہیں, باقی شعبوں ترقی ہو رہی ہے آبادی میں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ پولیو ویکسین اسٹیریلٹی کرے؟ اگین وہی ہے نا, قرآن میں لکھا ہے کہ تحقیق کرو. ایسے ہی ہمارا پرابلم یہ, ہم تحقیق نہیں کرتے, اور ایک پوسٹ پڑھی بس وائرل کر دی, آگے کر دی, دوسرے تیسرے کر دی, چوتھے کر دی, اور وہ وائرل ہو گئی, اور جو ہے بغیر تحقیق کے. اور اس کے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا ہے, پاکستان سے نہیں ہوا. ایسے ہی. جب میں کسی انٹرنیشنل کانفرنس پہ جاتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھ رہا ہوں جہاں ابھی تک پولیو ختم نہیں. لوگ اگر پوچھتے ہیں آپ سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, تو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں آپ, کیا کہہ سکتے ہیں؟
ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی وی آر ٹرائنگ اور لیول بیسٹ, اور وی آر وی ہیو لاسٹ لائفs آف our پولیو ورکرز, جو کہ مطلب جہالت کی وجہ سے, جہالت کی انتہا ہے. کیا آپ کہہ دیں کہ جی یہ پولیو ویکسین اسٹیریلٹی کرتی ہے؟ کوئی جہالت کون سی ریسرچ, کوئی جہالت کی ویکسین نہیں ہے, ایکسٹریمزم کی ویکسین کوئی نہیں بنائی آپ لوگوں نے. اللہ نے بنائی ہے قرآن. اگر ایک صرف قرآن ہی پڑھ لیتے, میں کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان کو دنیاوی تعلیم نہیں مل سکی کسی بھی وجہ سے, لیکن اس نے قرآن کو مطلب کے ساتھ پڑھ لیا, وہ بہت آگے جائے گا, بہت ترقی کرے گا. ایسے ہی. لیکن ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا, قرآن کو بھی ہم نے رکھ دیا کہ بس وہ سر کے اوپر سے گزارا, رخصتی کے وقت دلہن کے اوپر خوبصورت سا غلاف کے ساتھ قرآن سے محبت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں جی؟ چوم لیتے ہیں اس کو, غلاف رکھا ہوا, یہ بہت محبت ہے غلاف. اچھا, مجھے کل ایک میں نے ریل دیکھی کہ مرنے کے بعد قرآن پاک کھول کے اس کی بخشش کی جاتی ہے جو بھی جو ڈیسیزڈ ہوتا ہے, لیکن زندگی میں عمل کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. تو بات کے میرے خیال سے اتنا کوئی فائدہ عمل کیا, ہم مطلب کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, ورنہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو قرآن سے ہی رہنمائی مل جاتی ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, جہالت کی بات ہم کر رہے تھے تو کچھ دنوں پہلے میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی. جو بچے چھوٹے سر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, یعنی ایک میڈیکل ٹرم آپ نے اس کے لیے یوز کی تھی, لیکن عام زبان میں ان کو شادولے کی چوہے کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک تو ان کا فیس اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے, دوسرے ایک مزار ہے جہاں پہ ان کو جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ دیٹ از اندر ڈارک سائڈ آف آور سوسائٹی. تو ان کو کیا کہتی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, یہ بچے بیسیکلی مائکرو کیفیلک ہوتے ہیں. ان کی جو سر کا سائز ہے وہ ان کی باڈی کی نسبت چھوٹا رہ جاتا ہے. ان کی باڈی گرو کرتی ہے لیکن ان کا برین گرو نہیں کرتا. تو پھر ان کا آئی کیو بہت ہی کم ہوتا ہے, ان کی برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی. یہ اپنی ایج کے ساتھ سے ان کی جو برین ہے وہ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں. صحیح. اور وہ بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. اب یہ بچے چونکہ آئی کیو بہت کم ہوتا ہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے, معاشرے کا ایک مفید شہری اگر بنانا چاہیں تو خیر بن بھی سکتے ہیں, لیکن شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بن سکتے, تو لوگ انہیں مزاروں وغیرہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کو پھر وہاں پہ ابیوز کیا جاتا ہے, مس یوز کیا جاتا ہے, اور ان سے پیسے بنانے کا تم کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں, مانگنے پہ لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ ان بچوں کو سے بہت یوزفل کام بھی لیے جا سکتے ہیں. اچھا, کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی تھی تو پوری نہیں ہوئی, تو اس کے بعد دعا میں یہ پیدا ہو گیا. یا جو خواجہ سرا جو انٹرسیکس بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی ایک ان کی اپنی کہانیاں ہیں. بڑا آسان ہوتا ہے کسی مزار پہ بٹھا دینا, بڑا آسان ہوتا ہے سڑکوں پہ چھوڑ آنا اور ناچ گانے پہ لگا دینا. آپ نے دیکھا ہوگا جو انٹرسیکس بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو گروپ ریک لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو باقاعدہ ناچ گانے کی, اور جو ایز اے سیکس ورکر ان کو یوز کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت مطلب ڈارک سائڈ ہے ہمارے معاشرے کی. دیکھیں, اگین بات وہی ہے نا کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں. ہمارے بہت سارے مسئلوں کی جو بنیادی وجہ یہ ہے نا, وہ ایمان کی کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ جو انٹرسیکس پیدا ہو گیا ہے, یا مائکرو کیفلک پیدا ہوا ہے, یا کوئی بھی ایب نارمل بچہ کسی کے گھر پیدا ہوا ہے, تو قرآن میں اس کا جواب لکھا ہے کہ ہم تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے آزمائیں گے. کلیئر لکھ دیا گیا. ہمارے ایمان کمزور ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کیوں یار ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا, ہم الٹا ناراض ہو جاتے ہیں, اور اس آزمائش میں پہلے ہی دن ناکام ہو جاتے ہیں. اور جب پہلے دن ہی کوئی ڈی ٹریک ہو تو پھر ساری زندگی ڈی ٹریک کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اس بچے سے لوگ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی یتیم خانے دے دیتا ہے, کوئی مزار پہ چھوڑ آتا ہے, کوئی گرو کو دے آتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری معاشرے میں بےزتی ہو جائے گی. حالانکہ معاشرے میں بےزتی کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کے ہاں ہمارا مقام بلند ہوگا, کیونکہ مال اور اولاد کے ذریعے اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں. تو یہ چوزن ون کپلز ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ, وہ ماں باپ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے وہاں ایسا ہوتا ہے. صحیح. میں پھر کہوں گا کہ اگر وہ اس آزمائش میں پورے اترے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. اچھا, آپ نے دیکھا کہ یہی بچوں کو جو انٹرسیکس پیدا ہوتے ہیں وہ چھوڑاتے ہیں ناچ گانوں کے لیے یا جو بھی ہے. اچھا, پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو لوگ دعاؤں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کیجیے کہ ہمارے بیٹا وہ سر پہ ہاتھ رکھ دیے. وہی خواجہ سرا ہیں جو گھروں سے باہر دھکیل دیے جاتے ہیں. انکلوزیوٹی اور ایکسیپٹنس ہمارے معاشرے میں کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اکثر میرے پاس ایسے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ جن کے بچے کا ٹریٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہوتا. پاکستان میں کیا, باہر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. وی ڈونٹ کور ایچ اینڈ ایوری ڈیزیز. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت تھوڑا اختیار ہے. اچھا. اصل اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. بے شک بے شک. تو میں ماں باپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی ٹرمینل چیز ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس دنیا سے تو جانا ہی ہے,
تو اس قربانی اور اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. بے شک. تو جب وہ یہ سوچتے ہیں تو ان کے دل کو تسکین ملتی ہے, سکون ملتا ہے, اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ اس کو صرف میڈیکل سائنس کی بیس پہ چلیں گے, یا آپ اس کو دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے, یا لوگ کیا کہیں گے, تو آپ کو کبھی سکون نہیں. لیکن اگر آپ اس کو قرآن کی نظر سے دیکھیں گے, قرآن میں لکھا ہے کہ ہم تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے آزمائیں گے, اور اس آزمائش پہ صبر کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا, پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک تو سوشل میڈیا کے جہاں بڑے فائدے و نقصانات بھی, ہر کوئی اٹھ کے جرنلسٹ پر نام ہر کوئی کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کہ جی ایک فیملی جو ہے ایک جونیئر ڈاکٹر کو شدید طریقے سے مار رہی تھی, کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک فیملی ممبر ہے وہ جان سے گیا ہے. پیچھے کیا کہانی ہے کچھ نہیں پتا. ایسے کیسز کیوں ہو رہے ہیں اب کیوں زیادہ سامنے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹرز تو پہلے بھی پریکٹس کر رہے تھے. جی, میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ بہت سارے بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے الحمدللہ, اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی, اللہ کے پاس چلی گئی. لیکن یہ بات ہے آج سے 30 سال پہلے کی. جب سے فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, یوٹیوب, سوشل میڈیا آیا, اور وہ بچے جو یہ سوشل میڈیا لے کے بڑے ہوئے ہیں, اقدار بدل گئی ہیں, روایات بدل گئی ہیں. اب جب بھی کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کی غفلت ہے, کوئی کہتا ہے سٹاف کی غفلت ہے, کوئی کہتا ہے منسٹر کی غفلت ہے, کوئی کہتا ہے چیف منسٹر کی غفلت ہے, چیف منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کوئی کہتا ہے آکسیجن نہیں ملی, کوئی کہتا ہے وینٹیلیٹر نہیں ملی, کوئی کہتا ہے کاش وہ ڈاکٹر دیکھ لیتا تو بچ جاتا, کوئی کہتا ہے کاش امریکہ لے جاتا تو بچ جاتا, کوئی کہتا ہے کاش لندن لے جاتا تو بچ جاتا. ایسا ہی جتنے منہ اتنی باتیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کی موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے, وقت بھی مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے. تو کیا امریکہ میں ڈیتھس نہیں ہوتی, کیا لندن میں نہیں ہوتی, کیا شفا انٹرنیشنل میں نہیں ہوتی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی شفا لے جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شفا انٹرنیشنل لے جانا چاہیے تھا ہمیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور جس منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, یا چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں, یا پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ہی از ریسپانسبل, میں کہتا ہوں کہ وہ ان کا اپنا یورین بند ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں, ڈاکٹر کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. ڈاکٹر کا سانس بند ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کر سکتے ہیں؟ اصل اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. صحیح. یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم الزام کسی اور کو دیتے ہیں, اور بڑا آسان کام ہے, اور اتنی بڑی بے وقوفی کرتے ہیں کہ اللہ نے صبر پر جو اجر رکھا ہے, وہ اجر جنت ہے, اس کو اپنے ہاتھوں ضائع کرتے ہیں. اور اللہ نے, اور یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میں ریپیٹ کروں, موت نعمت ہے. یس, موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے, لوگ تو جینا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر موت نہ ہوتی تو کہیں نمرود پھر رہا ہوتا, کہیں قارون پھر رہا ہوتا, کہیں افلاطون ہوتا, کہیں ہٹلر پھر رہا ہوتا. پھر تو ہر جگہ پہ ظالم لوگ تاریخ میں جن کے پڑھتے رہے ہیں وہ سب پھر رہے ہوتے. دو نام میرے ذہن میں مار رہے ہوتے, رشتہ دار ہیں ان کا نام نہیں لوں گی, سب کو مار رہے ہوتے. ایسا ہی. آج ہسپتالوں میں آپ کو کم از کم بیڈ تو مل جاتا ہے, آپ کو بیڈ نہ ملتا. آج آپ کو گھر بنانے کے لیے جگہ تو مل جاتی ہے نا, آپ کو زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی. ایک سائیکل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر موت نہ ہوتی تو آپ کو زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی, آپ کو زمین پہ پینے کے لیے پانی نہ ملتا. شارٹ ہو جاتا ہے نا, ابھی بھی کہیں جب 10 لاکھ بندہ جمع کرو وہاں پانی شارٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی مری میں گرمیوں میں رش ہوتی ہے, وہاں پانی پینے کو نہیں ملتا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی وسائل نہ ملتے, اتنے لوگ ہوتے, ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے. اگر موت نہ ہوتی, پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی, واش روم جانے کی جگہ نہ ہوتی, آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکتے, آپ گھر بنانا چاہتے, آپ کو گھر بنانے کی جگہ نہ ملتی. تو موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور جو شخص مرتا ہے وہ باعزت طریقے سے زندگی گزار کر ایمان کی حالت میں اگر مرتا ہے, اس کا باعزت طریقے سے کفن دفن ہوتا ہے, اور تو وہ ایک مائل سٹون اچیو کر گیا, وہ اپنے سفر آخرت پہ چلا گیا, وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. ہم بجائے کہیں کہ وہ اب جنت کی طرف جا رہا ہے, اس بات پہ اطمینان کا اظہار کرنے کی بجائے
ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں, that fear of losing someone, وہ ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم ایکچولی اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے رو رہے کہ ہوتے وہ ہیں تو اب کیا چلا گیا, کریں گے, ہمارا کیا ہوگا. ہم اس وقت بھی سیلفش ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنا صبر اور اس صبر پہ ملنے والا اجر اور جنت اپنے ہاتھوں ضائع کر رہے ہیں. اچھا, آپ شروع سے ایسے تھے کہ تھوڑا سا صوفیانہ ٹچ تھا آپ میں, یا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آیا؟ بس جب موت کو بہت قریب سے دیکھا تو پرسنلی دیکھا. میں حج پہ گیا, اور ٹھیک حج کے دنوں میں مجھے پیٹ میں شدید درد ہوا. اچھا, اور کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ریسنٹ. وہ حج کے دن تھے. حج کے دنوں میں وہاں سعودی گورنمنٹ کو اگر یہ شک پڑ جائے کہ آپ کو کچھ ایسا ہے جو کیمپس میں پھیل سکتا ہے, تو وہ آپ کو آئسولیٹ کر. اچھا. تو مجھے ساتھ فیور بھی شروع ہو گیا, وہ ایکچولی پیٹ کی وجہ سے ہی تھا. اچھا. تو میں ڈر گیا کہ شاید یہ مجھے آئسولیٹ کر دے, میرا حج رہ جائے. میں نے اس کو برداشت کرتا رہا, ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں برداشت کرتا رہا. اور ڈاکٹر کو جب خود تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ وہ آپ کا مائنڈ اس پین میں لگا ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر رہا ہوتا جو آپ دوسرے پہ کرتے ہیں. صحیح. میں نے اپنے اوپر جبر کیا اور میڈیسن وغیرہ کھا کے کسی طرح حج کے 3 دن گزارے. اور جب میں 3 دن کے بعد حج کر کے ہاسپٹل گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اپینڈکس تھا اندر, جو کہ پھٹ چکا ہے, اور آپ کے پیٹ میں پیپ بھر چکی ہے. اور اس وقت میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا. I was about to die. یہ صرف اللہ کا کرم تھا کہ میں بچ گیا. شاید It is a miracle میرے خیال سے. حج کی 3 دن آپ نے اس میں گزارے. 3 سے بھی زیادہ, 11 دن. 3 دن تو وہ حج کے تھے جن میں نے بزیادہ برداشت کی. پورے 11 دن تک میں اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا کہ میرا حج کسی طرح ہو جائے. اور شاید اس حج کی برکت سے میں بچ گیا. تو وہاں میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا. اس کے بعد میں بہت That was the turning point. اچھا جی. اچھا, مجھے بڑی سیریس باتیں ہو رہی ہیں, اب مسکراتے بھی کبھی کبھی, کچھ اس حوالے سے ہم لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں. What is a perfect doctor? میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا, میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر جو کمپیٹنٹ ہو اور سنسیئر ہو, ہی از دا بیسٹ ڈاکٹر. انہوں نے کہا اگر ایک ڈاکٹر بہت کمپیٹنٹ ہے لیکن اپنے پیشنٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو اس کی کمپیٹنسی کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر وہ خالی سنسیئر ہے, اسے کمپیٹنٹ نہیں ہے, تب بھی کوئی فائدہ نہیں. سو بیسٹ ڈاکٹر از دا ون ہو از کمپیٹنٹ اینڈ سنسیئر. صحیح. اچھا, ڈو یو گیٹ ایموشنلی اٹیچ ود یور پیشنٹس آلسو؟ جو بچے آتے ہیں آپ کے پاس, ہوتا ہے کبھی کبھی جو بڑے پیارے بچے؟ جی بالکل. میرا کام میرے لیے پیشن ہے. میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لٹرلی نہیں پتا لگتا کہ ٹائم کب گزرا ہے, دن ہے یا رات ہے, مجھے کچھ پتا نہیں لگتا. میں اتنا انوالو ہوتا ہوں اپنے کام میں, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اپنا کام کر کے, اور میں بہت اٹیچ ہوتا ہوں. اور جب کسی یہ بھی نہیں کہ میرے پاس جو آتے ہیں سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں, میرے پیشنٹس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے. اگلا سوال میرا یہی تھا, آپ پہلے یہ بتائیے. تو جب کامیابی نہیں ملتی, جب جس طرح پیرنٹس ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ڈاکٹرس بھی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح پیرنٹس سکسیس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی سکسیس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح وہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں اپنے پیشنٹ اس کے ساتھ, اپنے گھر والے کے ساتھ, ہم بھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں. ہم بھی بچوں والے ہیں, تو جس طرح انہیں دکھ ہوتا ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. وہ ڈپریس ہوتے ہیں, ہم بھی ڈپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا پیشنٹ خراب. ہر ڈاکٹر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پیشنٹ ٹھیک ہو, لیکن ڈاکٹر کے اپنے اختیار میں بہت کم کچھ ہے, اس کا اپنا اختیار بہت لمیٹڈ. کوئی ایسا پیشنٹ ہوا جس کو لوز کر کے آپ بڑے ڈسٹرب ہو گئے, وہ نہیں سروائیو کر سکا؟ جی کافی پیشنٹس ایسے تھے کہ جن کے ساتھ بہت ایفرٹ کی, بہت جان ماری, لیکن جو اللہ کو منظور ہونا تھا وہی ہوا. پھر کیوں اس اتنے خوبصورت شعبے کو منی مینٹنگ شعبہ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹرز میں ہی کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ مریض غریب ہے تو خاموشی سے اس کو بغیر فیس کے چیک اپ بھی کر کے الٹا اس کو دوائی بھی لے کے دے دیتے ہیں. حالانکہ بیسکلی یہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, ٹو پرووائڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹی ٹو دا پیپل. بہت سارے ڈاکٹرز خود کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ منی کو پرائرٹی رکھتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, بٹ اٹ ڈپینڈس. اچھے برے اب پولیس میں سارے ہی تو برے نہیں ہیں. صحیح. اچھے لوگ بھی ہیں, حلال کھانے والے بھی ہیں. سو یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. صحیح. ایسے ہی. پھر کیوں لوگ سسٹم کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑ کے؟ جی صحت کا نظام خراب ہے تو ہاسپٹل ایسا ہے تو ڈاکٹر ایسا ہے, اتنے پیسے لگ گئے میرے. جی ہم لوگ سسٹم کو کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے. بالکل بالکل.
کیسے خراب ہے میں بتاتا ہوں کیسے خراب ہے. ایسے خراب ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگیں گے, خوب تیل تری چکنائی کھائیں گے, دیر سے کھانا کھائیں گے, صبح پیٹ سوجا ہوا ہوگا, 11 بجے اٹھیں گے. آپ مجھے بہت قریبی طریقے سے جانتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے ساری میری کوالٹیز بتا رہے ہیں آپ. خوب سگریٹ نوشی کریں گے, کچھ تو الکوہل بھی لے لیں گے. اچھا صحیح. اس کے بعد خوب اوور سپیڈنگ کریں گے, ون ویلنگ کریں گے, بہت سارے ضروری ہے نا, پہلے سن لیں, بہت سارے پتنگ اڑاتے ہوئے گر جائیں گے, ٹھیک ہے, بہت سارے ون ویلنگ کرتے ہوئے گریں گے, بالکل. اور پھر بہت سارے ڈائبٹیز ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, نہ پرہیز کریں گے, نہ دوائی ٹائم پہ کھائیں گے, بہت سارے کولیسٹرول کے مریض ہیں, کبھی چیک ہی نہیں کروائیں گے. اور پھر جب وہ سک ہوں گے, شدید بیمار ہوں گے, تو وہ اسپتال میں لینڈ کریں گے اور کہیں گے سسٹم بڑا خراب ہے. مطلب زندگی میں سب بوریت ہو جائے, نہ ہم تلی ہوئی چیزیں کھائیں, نہ ہم ون ویلنگ کریں. ایکسرسائز کے قریب بھی نہیں پھٹکے ہوں گے, کبھی زندگی میں ایکسرسائز کی نہیں ہوگی, دبا کے تیل تری چکنائیاں کھائیں گے, تو مزہ اسی میں ہے ڈاکٹر صاحب. اور پھر کہیں گے سسٹم بڑا خراب ہے. تو مزہ اسی میں اپنا الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیں, کہیں گے ڈاکٹر نے غفلت کی. وہی بات کہ مزہ اسی میں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر الزام لگا دیں. ہم کیوں ایفرٹ کریں جب آپ لوگ ہیں ہمارا علاج کرنے کے لیے, ہم کیوں مجھے یہ بتائیں ہم بوائلڈ کھانے کھائیں یا ایکسرسائز کریں, آپ ہیں نا بیٹھے ہوئے. بعض اوقات کہتے ہیں ٹیکا لگا کے ڈاکٹر نے مار دیا. ہاں, تو جو کروڑوں کو ٹھیک ٹیکے لگے ہیں, جو ٹھیک ہوئے ہیں, وہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کروڑوں لوگوں کو روزانہ انجیکشن سے لگتے ہیں, ان کی بیماریاں کور ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو وہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, 3 ویکسین آپ نے انوینٹ کرنی ہے جو ہماری سوسائٹی کو بہتر کر سکے, تو کیا وہ 3 آپ کو بیماریاں لگتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی نہیں سوشل ایشوز پہ؟ پہلی میں ویکسین بنانا چاہتا ہوں کہ وہ عورتیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی, ان کو ان کی ساسیں, نندیں اور باقی ان لاز جو طنز کرتی ہیں, جو ان کو یہ جتاتی ہیں کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی, کاش کہ میں اس کی کوئی ویکسین بنا سکتا ہوں. ان خواتین کو لگانے کے لیے یس ضرور ہونی چاہیے. دوسرا, جو بچے اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے, موبائل فون بہت دیکھتے ہیں, ویڈیو گیمز بہت دیکھتے ہیں, کاش اس چیز کی میں ویکسین بنا سکتا. ویری رائٹ, بہت ضرورت ہے اس چیز کی. اور تیسرا, جو لوگ بغیر تحقیق کے, بغیر سوچے سمجھے کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں اور کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں, بغیر تحقیق کے پوسٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں, کاش کہ میں ان کے لیے کوئی ویکسین بنا سکتا ہوں. ایسی پکی ویکسین بنائیں لوگوں کے لیے کہ بس مکمل طور پہ وہ ٹھیک ہو جائے, ہے نا, ہونا چاہیے ایسا. ایسے ہی. اچھا, بچے اکثر شکایت, میرا جیسے بھانجا ہے 8 سال کا ہے, خالہ میں بور ہو رہا ہوں, ماما میں بور ہو رہا ہوں. کیا بوریت ہے ابھی, تم 8 سال کی عمر میں تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ہم 8 سال کی عمر میں جا کے اینٹینا ٹھیک کر رہے ہوتے تھے, ایسے ہی ہماری اپنی روٹین ہوتی تھی. یہ ان کے پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں, بچے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ لائف میں تھرل چاہ رہے ہیں, وہ ایڈونچر چاہ رہے ہیں, وہ مزہ چاہ رہے ہیں, چھوٹی ایج میں بھی. یس, وہ ایکسائٹمنٹ چاہ رہے ہیں. اسی ایکسائٹمنٹ, تھرل اور مزے کے لیے وہ ویڈیو گیمز, موبائل فونز اور لیپ ٹاپ اور یہ جو آئی پیڈ ہے, اس پہ وہ اپنی گیمز ہیں, کارٹونز ہیں, وہ سب دیکھتے ہیں. لیکن اب گیم اور کارٹون کیا ہے, وہ بڑی فاسٹ لائف ہے, اس میں ایک کو مارا, دوسرے کو مارا, تیسرے بٹن دبایا, کام ہو گیا. ایکسائٹمنٹ, تھرل. اب جب وہ بند ہوتا ہے اور پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پریکٹیکل لائف تو اتنی فاسٹ نہیں ہے. یہاں پہ تو بٹن دبانے سے کام نہیں ہوتا, یہاں تو خود اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے, خود اٹھ کے اپنے جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ماما میں بور ہو گیا, بابا میں بور ہو رہا. تو اس بوریت کا پھر حل یہ ہے کہ ہم ان کو شروع سے ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز میں لگائیں کہ وہ انوالو رہیں, اور شروع سے ہر بچے کو خود کام کرنا سکھائیں. ہم ان کی محبت میں, آؤ تمہارے تسمے میں باندھ دوں, آؤ تمہارا بیگ میں پیک کر دوں, آؤ تمہارا لنچ باکس میں رکھ دوں. اتنی دفعہ ماں کام کرتی ہے کہ پھر وہ کہتا ہے ماما آپ ہی کر دیں. ایسا ہی, ماما میں نے پوٹی کر لی, آ کے واش کر. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں شروع سے, ان کو اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے. اچھا ایسے ہی. لیکن بچوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ بھی تو ماؤں نے دیے ہوتے ہیں نا, بزی ہیں, ان کو ڈرامہ دیکھنا ہے, فون پہ بات کرنی ہے, بہن سے ساس کی برائیاں کرنی ہے. آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بچے موبائل فون کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, دینے والے تو ہم پیرنٹس ہی ہیں. بچے موبائل فون اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم موبائل فون
استعمال. ایسا ہی جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ ماما اور بابا روز رات سونے سے پہلے گھنٹوں موبائل پہ لگے رہتے ہیں, کوئی ماما ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, بابا فیس بک دیکھ رہے ہیں, کوئی یوٹیوب چل رہا ہے, کوئی ویڈیو چل رہی ہے, کوئی انسٹا چل رہا ہے, کوئی ریلز چل رہی ہیں, تو کہتا ہے میرا بھی تو دل ہے, میری بھی تو لائف ہے, یہ تو ایک فون مجھے بھی دے دو یا اپنا دے دو, وہ اب ہمارا فون ہی لے لیتا ہے. ہاں جی, ہاں ایسے ہی. اور پھر اس میں وہ اپنے انٹرسٹ کی چیز دیکھتے ہیں, ماما بابا اپنے انٹرسٹ کی چیز دیکھتے ہیں, بچہ پھر اپنے انٹرسٹ کی چیز دیکھتا ہے. ہاؤ سیڈ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ موبائل فون استعمال نہ کرے تو سب سے پہلے آپ موبائل فون استعمال نہ کریں. آپ اس کو کالز تک رکھیں, کال سنی اور رکھ دیا, اور پلیز جب آپ گھر آ جائیں تو پھر وہ کالز بھی دفتر کی کالز گھر پہ مت لے کے, بزنس پھر اپنا دکان وہ آپ گھر پہ نہ کریں, پھر آپ وہ ٹائم اپنے بچوں کو دیں. آپ کو موبائل فون بند ہو جانا چاہیے. 7-8 سال کی عمر میں بوریت ہو رہی ہے, 12 سال کی عمر میں ان کا بریک اپ ہو رہا ہے, یہ بچے جا کس طرف رہے ہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو خود قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اتنا میچور کر دیا ہے. دیکھیے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس نے بہت, اس کا کچھ پلس پوائنٹ بھی ہے لیکن نیگیٹو پوائنٹس زیادہ ہیں. آپ مانیں گے کہ اس کے نیگیٹو پوائنٹ زیادہ ہیں. سوشل میڈیا نے بچوں کو وقت سے پہلے میچور کر دیا ہے, اور اب بچے اتنے فرما بردار نہیں جتنا ہم لوگ ہوتے ہیں. اب بچے کو اگر آپ سختی کریں گے تو وہ کہے گا کہ مجھے ذرا بڑا ہونے دے, پھر دیکھیں میں کیا کروں. آئی تھنک وی آر دا لاسٹ جنریشن جو اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی اولاد سے بھی ڈرتے ہیں. ایسے ہی اس کے بعد بچے تو ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے. ایسے ہی اب ہر جگہ ہر گھر میں جو بچے ہیں وہ ماں باپ سے ایک سٹیپ آگے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ اب سے تو ہم جتنی مرضی باپ سے باتیں کر لیں وہ کم رہیں گی, لیکن جو اس وقت آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی میسج, کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کی بات آپ ان سے کہنا چاہیں تمام دیکھنے والوں سے. دل کی بات میں دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی ڈاکٹر ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ می, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو پھر آپ اس پہ ٹرسٹ کریں. بلیو می, ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کا مریض ٹھیک ہو, ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ بیسٹ کرے, ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کیپیبلٹی کے مطابق, اپنی ایبلٹی کے مطابق بیسٹ ڈیلیور کرے. تو آپ اس پر ٹرسٹ کریں, اس سے ٹریٹمنٹ لیں. شفا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں. ایسا ہی خدا را ہر روز ہر جگہ یہ جو ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ مریض کی ڈیتھ ہو گئی, ڈاکٹر کی غفلت ہے, اسٹاف کی غفلت ہے, منسٹر کی غفلت ہے, چیف منسٹر کی غفلت ہے, آکسیجن نہیں ملی, وینٹیلیٹر نہیں ملا. ہوں گے پرابلمس کسی جگہ پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں کوئی پرابلم, لیکن اس سے زیادہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے. تو اگر کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ امریکہ اور یورپ میں بھی ہوتی ہے جہاں ہر چیز ملتی ہے, جہاں مقرر ٹائم جہاں سب ملتا ہے, وہاں بھی ڈیتھ ہوتی ہے. ایسا ہی. اس ڈیتھ کو اگر آپ اللہ کی رضا نہیں سمجھیں گے تو آپ کو صبر نہیں آئے گا, اور آپ اپنا صبر اور اپنی جنت اپنے ہاتھوں ضائع کر دیں گے. ایسا ہی ہے. لولی میٹنگ یو ڈاکٹر جنید, بہت مزہ آیا ہے, آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اور نیکسٹ ٹائم میں چاہوں گی کہ ہم کچھ سینسٹیو ٹاپک, چائلڈ سیکس ایجوکیشن, چائلڈ سیکس ابیوز کے بارے میں ہم, اور ایموشنل ابیوز کے بارے میں ہم بات کریں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی ڈاک کاسٹ کے اس ایپیسوڈ کو بہت پسند کیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہے یہ تو کچھ دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا. ٹیک کیئر جی, اپنا خیال رکھیے گا.